बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे से पाकिस्तान की सारी आवाम, ख़ुसूसी तौर सफ़ेद पोश तबका किस कदर परेशानी और मुसीबत का शिकार है, इससे तो सभी वाकिफ़ हैं। बिल हाथ में थाम कर एहतजाज में चीखते लोग मीडिया में बार बार दिखाए जा रहे हैं। कुछ लोग घरों में बार बार अपने बजट का हिसाब लगाकर बेबसी से अपना सर पकड़ रहे हैं। मेरा शुमार उन लोगों में ही था। मैं ना ही मीडिया के सामने जाकर शोर कर सकता था, ना हुकूमत को बुरा भला कह सकता था। मैं उन लोगों में से था जो अपनी परेशानी और तंगदस्ती का इश्तहार लगाना पसंद नहीं करते और घर में ही अपनी परेशानी का हल ढूंढ लेते हैं। मैं गरीब इंसान था जिसकी तनख्वाह इस कमर तोड़ती महंगाई के दौर में बमुश्किल 15,000 थी और हमेशा मेरे घर का बिल कम से कम 3 या 4,000 आता था। मगर इस मर्तबा बिल आया तो मैं ये देखकर गुंग हो गया कि बिल मेरी औकात से कहीं ज़्यादा था। बिजली का बिल पूरे 80,000 था, जबकि मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई ज़्यादा अशिया भी ना थी। मेरी 5 जवान बेटियां थीं जो घर का सारा काम फुर्ती से कर लेती थीं और कभी कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया या वक्त गुजारी के लिए टीवी तक नहीं देखती थीं। मैं इस नाइंसाफ़ी पर सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकता था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि जाकर हुकूमत और मीडिया के सामने एहतजाज करता, क्योंकि मैं जानता था इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा से ही लोग खुद वोट देकर ऐसी हुकूमतें खुद पर मुसल्लत कर लेते हैं और फिर ऐसी नाइंसाफ़ियों पर चीखते चिल्लाते सड़कों पर निकल खड़े होते हैं। मगर हुकूमत सिर्फ वही करती है जो उनका दिल चाहता है और अपनी नाइंसाफ़ियों के लिए उनके पास 100 दलाइल निकल आते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त ख़जाना खाली होने का रोना धोना होता है। मुझे हैरत होती थी उन लोगों पर जो फिर भी हर बार चंद पैसों में बिक जाते हैं और वोट होने पर फिर से उन्हीं हुक्मरानों को वोट देकर हाथ झाड़ लेते हैं। फिर चाहे सैलाब हो या ज़लज़ले, उनके नुकसानात पर कभी इस हुकूमत ने आगे बढ़कर इनका हाथ नहीं थामा, न उनके नुकसानात की भरपाई की है। मैं जलने करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अब भी मैंने परेशान होकर टीवी चलाया ताकि जान सकूं कि आखिर बिजली की इतने ज़्यादा बिल आने पर आवाम ने कोई रद्द अमल ज़ाहिर किया है या नहीं। मगर टीवी चलते ही जो मनाजिर मैंने देखे वो मुझे भी दुखी कर गए। ख़ातीन रो रो कर अपनी मजबूरियों की दास्तान सुना रही थी। हत्ता कि कुछ घरेलू ख़ातीन ने बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे को मुस्तरद करते हुए उसे गरीब आवाम को खुदकुशी पर मजबूर करने की साजिश करार दे दिया था। और उनकी बात किसी हद तक ठीक भी थी। एक खातून ने अपना बिजली का बिल दिखाते हुए कहा कि ये 31,000 रुपये बिल आया हुआ है। मेरे शोहर की तनख्वाह 25,000 रुपये है। इस 25,000 में मेरे ससुर भी बीमार हैं, उनकी दवाई का करना है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का भी करना है। मैंने खबरों पर सर पकड़ कर बैठ गया। सिर्फ मेरा घर ही नहीं, ये परेशानी हर घर की थी और अपनी तनख्वाहों और अपनी औकात से बढ़कर बिल आने पर अवाम बिलबिला उठी थी। मगर जाहिर है हम सब जितना चीखते चिल्लाते हमें बिल की अदायगी तो हर हाल में करना थी, वरना गूंगी बहरी हुकूमत से लड़ लड़ कर हम अपने घरों की बिजली ख़त्म करवा बैठते। टीवी पर चलती खबरों में एक खातून शिकवा करते हुए बोल रही थी कि सारा दिन बिजली नहीं होती और जब बिल आता है तो हम हैरान रह जाते हैं, ना हमारा फ्रिज चलता है ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ चलाते हैं। महंगाई इस कदर है, घर के अखराजात पूरे नहीं कर पाते, ऊपर से ये अलग से हमारे सर पर मुसीबत आ गई है। मुझे इन अल्फाज पर ऐसा लगा जैसे मेरे घर की कहानी दोहराई जा रही है। मैंने टीवी बंद किया और सर पकड़ कर बैठ गया। मेरे घर में कोई ऐसी कीमती शय न थी कि जिसे बेचकर मैं बिल की अदायगी कर पाता। ये बात सोचते हुए मैंने सर उठाया तो सामने मेरी बेटियां सर झुकाए घर का काम कर रही थी। एक गरीब के पास सबसे कीमती तो उसकी इज्जत होती है, और मैं भी उस वक्त इतना परेशान हो चुका था कि महंगी चीज़ को सोचते ही अपनी बेटियों को देखने लगा था। यकदम शैतान ने मेरे दिमाग में ऐसे ख्यालात डाले थे कि एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे वसवसे सता रहे थे कि इस जान लेती महंगाई में अगर मैंने बिल अदा न किया तो घर की बिजली कट जाएगी और मेरी बेटियां ही मुश्किल का शिकार होंगी। मैं सारा दिन घर से बाहर अपनी नौकरी पर होता था और मेरी बेगम हयात ना थी। घर में अकेली बैठी लड़कियां जब ऐसे हालात देखती कि ना बिजली है ना पानी, तो शायद खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती। मैं पूरा दिन इसी सोच में गुम रहा और ख़ुद को उल्टे सीधे दलाइल देता रहा। बेटियों ने खाने पर बुलाया तो गायब दिमागी से उठकर उनके साथ जा बैठा।
میری چھوٹی بیٹی مجھ سے اپنی ضرورت کی اشیاء کا مطالبہ کر رہی تھی، وہ اسکول جاتی تھی اور ہر ماہ اس کے کاپی پینسل کا خرچ میرے سر پر لٹکا رہتا تھا۔ میں نے اسے بہلا دیا کہ جلد اس کی خریداری کروں گا۔ گھر میں راشن بھی ختم تھا اور میں یہ سب کسی نہ کسی طرح برابر کر لیتا اگر بجلی کا بل ادا نہ کرنا پڑتا۔ مجھے بار بار اپنی جوان بیٹیوں کا خیال آ رہا تھا۔ اس مشکل میں اگر وہ باپ کا سہارا بنتی تو اس میں کیا عیب تھا؟ عزت اور شرافت سے زندگی گزار کر انسان کو بھلا ملتا ہی کیا ہے؟ وہی ذلت اور پریشانی جس کا شکار ہو کر اکثر لڑکیاں یا ان کے ماں باپ اپنی جان خود لے کر اس مشکل زندگی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جاتا تو برے کام تو وہ بھی تھے جو ہم روزمرہ زندگی میں غیب اور عیب کشی، تانا زنی اور بغض جیسے گناہ کرتے ہیں۔ شیطان مجھے پوری طرح سے ورغلا چکا تھا اور میں کمزور ایمان کا بندہ بشر تھا جو اس کے بہکاوے میں آ کر خود کو دوسرے گناہ بتاتے ہوئے ایک اتنے بڑے گناہ کا سوچ بیٹھا تھا جسے سن کر میری بیٹیاں شاید صدمے سے ہی مر جاتی۔ جو ہی رات ہوئی، کام کاج سے فارغ ہو کر میری بیٹیاں اپنے اپنے بستر پر سو گئیں۔ میں سونے کی بجائے ان سب کے نیند میں جانے کا انتظار کرتا رہا اور جب وہ سو گئیں تو میں دبے پاؤں اپنی بڑی بیٹی کے سر پر پہنچا اور اسے آہستگی سے جگایا۔ وہ جاگ کر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو، ایک بہت ضروری کام ہے۔ وہ تابعداری سے چادر اوڑھتی میرے ساتھ چل پڑی۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کرتا رہا مگر میں اسے تھپک کر سلاتا پھر اپنے بل کا سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک ہوٹل میں لے جا کر ایک رات کے لیے 1,00,000 کے عوض بیچ دیا۔ میری اس حرکت پر میں نے دیکھا تھا کہ میری بیٹی بے یقینی اور صدمے میں گھری مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ باپ جو بیٹیوں کو ضرورت کی تعلیم دے کر دوبارہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، آج وہ خود اسے کسی غیر محرم کے حوالے کر رہا تھا۔ اس کی حالت اس وقت کیا ہو سکتی تھی شاید میں اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بیٹی کی سہمی ہوئی آنکھوں سے نظر چراتا واپس گھر لوٹ آیا اور ساری رات سر جھکائے بیٹھا رہا۔ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ مجھے بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ اگلے روز میری بیٹی واپس آئے گی تو میرے بارے میں اپنی بہنوں کو کیا بتائے گی اور اس وقت اس کی حالت نہ جانے کیا ہوگی۔ میں روتا جا رہا تھا، خودکشی کر لوں دل کر رہا تھا مگر لوگوں نے جینا حرام کر رکھا تھا اور اللہ نے خودکشی حرام کر لی تھی۔ میں اس صورتحال میں اور کیا کرتا؟ اگر خود کو ختم کر بھی لیتا تو میرے ختم ہونے پر مسائل ختم نہیں ہوتے، میری بیٹیاں اور زیادہ پریشان ہو جاتی، ان کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، میں گھر کا واحد مرد تھا۔ ان ساری بیٹیوں کی زندگی خراب کرنے سے بہتر میں نے یہی سوچا کہ اپنی بیٹی کو ہی، اس سے آگے مجھ سے کچھ سوچا نہ گیا۔ ساری رات ضمیر کی ملامت اور شیطان کے بہکاوے سے ایک ساتھ چلتے رہے۔ بیٹی کو سوچتے سوچتے صبح کے قریب میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ گھر کے دروازے پر ہوتی زوردار دستک پر کھلی۔ میں ہڑبڑا کر جاگا اور جا کر دروازہ کھولا۔ مجھے لگا تھا میری بیٹی واپس آئی ہوگی مگر دروازہ کھولتے ہی جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا، کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ تو 10 کالے حبشی موجود تھے اور ان کے ہاتھ میں کالے بیگ تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا اور میری باقی بیٹیاں بھی حیرت زدہ سی گھر میں آئے ان حبشیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حبشی ہمارے گھر میں گھس آئے اور تب جو ہوا وہ مجھے دنگ کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ حبشی گھر سے گئے تو میں نڈال اور شرمندہ سا ایک طرف ڈہ گیا۔ میری بیٹیاں ایک کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بہتے جا رہے تھے کہ یہ میں کیا گناہ کر بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بڑی بیٹی جب سے گھر آئی تھی بالکل ساکت اور چپ چپ سی تھی۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، اتنا مجبور اور بے بس تھا کہ میں اپنی ہی بیٹی کا سودا کر لیا تھا۔ میں منتظر تھا کہ میری بیٹیاں سچ جان کر مجھ پر چیخیں گی اور مجھے برا بھلا کہیں گی، مگر تب مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب پورا دن گزر جانے کے بعد بھی مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ خاموشی سے معمول کا کام نمٹاتی رہی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھا جو سمٹی ہوئی سی کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ میرا دل لرزنے لگا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کچھ جھیل آئی تھی۔ میں جانتا تھا وہ یہ وقت ساری زندگی نہیں بھول پائے گی اور اس اذیت کو سہتی شاید ایک روز پاگل ہو جاتی۔ میں کیسا باپ تھا جس نے اپنی خوشی اور اپنی آسانی دیکھی تھی اور اپنی معصوم بیٹی کے بارے میں بالکل نہیں سوچا تھا۔ مجھے ایک روز پہلے کی جانے والی اپنی اس حرکت کا پس منظر یاد آنے لگا تھا۔ دراصل میں نے کل شام ہی آفس سے واپسی پر ایک ہوٹل میں حبشی دیکھے تھے۔ وہ سیاح تھے جو پاکستان میں گھومنے آئے تھے۔ میں جانتا تھا حبشی عورتوں کے کتنے شوقین ہوتے ہیں۔ میں بھی ان کے شوق کا انتظام کر کے پیسہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس انتظام کے لیے میں نے اپنی ہی بڑی بیٹی کا انتخاب کر لیا تھا جو بالکل جوان اور بے حد خوبصورت تھی۔
میں ایک باپ ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ اگر بڑی بیٹی جیسی حسین لڑکی ان حبشیوں کے سامنے جائے گی تو یقیناً وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پانے کا شوق پال بیٹھیں گے۔ یوں میں نے جا کر اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی تھی، جبکہ میری توقع کے عین مطابق وہ میری بیٹی کو دیکھتے ہی رال ٹپکانے لگے تھے۔ مگر ایک پوری رات کے بعد صبح جب میری بیٹی آئی تو وہ حبشی بھی اس کے ساتھ تھے اور ان کے ہاتھ پیسوں سے بھرا ایک بیگ تھا۔ وہ مجھے دھکیل کر گھر میں داخل ہوئے تھے اور ہاتھ لہراتے نہ جانے کیا کچھ بول رہے تھے، میں کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ پھر انہوں نے سامنے نظر ڈالی تو میری باقی بیٹیاں بھی ہاس باختہ سی ان کو دیکھ رہی تھی، جن کے ساتھ ان کی بڑی بہن آئی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں وہ حبشی مجھ سے دوسری بیٹیوں کا مطالبہ نہ کر بیٹھے۔ میں اپنی بیٹیوں کو کمرے میں جانے کا اشارہ دے رہا تھا کہ میری نظر اپنی بڑی بیٹی پر پڑی، جو خالی حالی نظروں سے میرے اشارے دیکھ رہی تھی جو میں اپنی باقی بیٹیوں کو کر رہا تھا۔ یقیناً وہ تب یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے اسے خود ان مردوں کے حوالے کیا اور اب اس کی بہنوں کو انہی حبشیوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں شرم سے ڈوب مرنے جیسا ہو گیا، جبکہ وہ حبشی میری باقی بیٹیوں کو دیکھ کر بھی کچھ بولتے رہے اور مجھے ان کے لہجے سے لگا جیسے وہ مجھ پر غصہ ہو رہے ہوں۔ پھر انہوں نے وہ سیاہ بیگ میری طرف پھینکا جو میرے قدموں میں آن گرا تھا۔ وہ مجھے گھورتی نظروں سے دیکھ کر وہاں سے چلے گئے اور میں گنگ کھڑا رہ گیا کہ ان سب کا کیا مقصد تھا۔ وہ لوگ مجھے کیا کہنا چاہتے تھے اور کس بات سے ناراض تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جھک کر وہ بیگ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سیاہ بیگ پیسوں سے بھرا ہوا تھا اور خوش ہونے کی بجائے میرا دل چاہ رہا تھا کسی دریا میں چھلانگ لگا کر مر جاؤں، کیونکہ یہ پیسہ مجھے میری جوان بیٹی کے لیے دیا گیا تھا۔ میں چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا اور اپنی بے غیرتی پر ماتم کر رہا تھا، جبکہ میری بیٹی جب سے آئی تھی ایسے ساکن ہو گئی تھی جیسے کسی نے اس کی زبان کھینچ کر اسے بولنے سے منع کر دیا ہو۔ میری باقی بیٹیوں نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ حبشی مرد کون تھے اور ان کی بیٹی ان حبشیوں کے ساتھ کیوں اور کہاں سے آئی تھی، مگر میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے لب سی رہا۔ میری خاموشی سے تھک کر میری بیٹیاں بھی چپ ہو گئیں۔ میں نے بل جمع کروانے کی آخری تاریخ پر جی کرا کے انہیں پیسوں سے بجلی کا بل جمع کروا دیا اور گھر کے دوسرے اخراجات بھی پورے کیے۔ میں اپنی بیٹی کی نظریں اکثر خود پر محسوس کرتا تھا، مگر میرے دیکھنے پر وہ نظریں پھیر لیتی۔ اس نے مجھ سے بات کرنا یا مجھے مخاطب کرنا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ایک دو مرتبہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ ایسے ہوگی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ میں اپنی بیٹی کے اس رویے پر نادم ہو گیا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ جو بات مجھے پہلے سوچنی چاہیے تھی وہ میں اب سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی ان ہٹے کٹے مردوں کے درمیان کس ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی ہوگی، اور ان کی زبردستی پر یقیناً میری بیٹی کا دماغی توازن اصل حالت میں نہیں رہا ہوگا۔ اس بات کو ابھی 3-4 ماہ گزرے تھے کہ میری اسی بیٹی کا رشتہ آ گیا۔ لڑکا میری مرحومہ بیوی کا سگا بھانجا تھا اور وہ خود میری بیٹی کا طلبگار ہوا تھا۔ میں اس رشتے کے آنے پر خوش ہونے کی بجائے گھبرا گیا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ شادی کرنے پر یا اپنی بیٹی کو رخصت کرنے پر اس کی دماغی اور جسمانی حالت سے اس پر گزری قیامت کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور یہ بات میرے لیے بدنامی کے علاوہ میری باقی بیٹیوں کے نصیب پر بھی سیاہ داغ بن جاتی اور میری پاک باز باکردار بیٹیوں کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتی۔ میں رشتے سے انکار کرنا چاہتا تھا اپنی سالی کے بار بار آنے اور منت کرنے پر۔ ابھی میں تذبذب کا شکار تھا کہ ایک روز میری بڑی بیٹی میرے سامنے آ گئی۔ اس واقعے کے بعد سے وہ آج تک نہ کبھی میرے سامنے آئی تھی، نہ ہی کبھی مجھ سے کلام کیا تھا۔ آج پہلی بار وہ خود میرے پاس آئی تھی۔ میں نے محبت سے اسے اپنے پاس بیٹھانا چاہا، مگر وہ جم کر اپنی جگہ پر کھڑی رہی، اور پھر جو بولی وہ مجھے ٹھٹکا گیا تھا۔ وہ مجھے سپاٹ لہجے میں اپنا رشتہ طے کر دینے کا کہہ رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہچکچا کر اسے اپنے ہاں نہ کرنے کی وجہ سمجھانا چاہی تو وہ میری بات سننے کی بجائے سرد لہجے میں بولی کہ اسے اس گھر میں اب مزید نہیں رہنا۔ وہ مجھ سے بولی کہ اس کا مستقبل اور اس کی آگے کی زندگی کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ وہ مجھ سے صرف روایتی باپ ہونے کی ذمہ داری پوری کرنے کا بول رہی تھی۔ میں اس کی باتوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گیا۔ میں اپنی اس بیٹی کے ساتھ جو کچھ کر چکا تھا، اس کے بعد شاید میں اس پر مزید کوئی فیصلہ تھوپنے کا حق کھو چکا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے کہنے پر رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ میں بھی تیاریاں کرنے کا سوچ رہا تھا کہ میرے ہونے والے داماد نے مجھے کچھ بھی دینے سے منع کر دیا۔ وہ صرف سادگی سے رخصتی چاہتا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے سب حالات میری بیٹی کے حق میں جا رہے تھے۔ یقیناً وہ بھی مجھ سے اب کچھ لینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے چند دنوں میں ہی سادگی سے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا، اور اس ذمہ داری سے فارغ ہو کر میں خوش ہونے کی بجائے مزید گھبراہٹ میں گر گیا تھا۔ مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کبھی میری بیٹی روتی ہوئی میرے پاس آئے گی کہ اسے اس حادثے کی وجہ سے شوہر نے طلاق دے دی ہے،
مگر کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایک روز میں خود اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ خوش باش اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ شادی شدہ زندگی نے اس کا رنگ روپ مزید نکھرا دیا تھا اور اس گھر میں اسے بہت مان اور محبت ملی تھی۔ میں نے اکیلے میں بیٹی کو کھوجنے کی کوشش کی تو اچانک میرا داماد وہاں آ گیا اور اس کے جملے نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ مجھ سے بولا تھا کہ میں پریشان نہ ہوں کیونکہ وہ ایسی سچائی جانتا ہے جس سے میں بھی ناواقف ہوں۔ میں حیران ہو گیا اور مجھ پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ میں سمجھ گیا تھا میرا داماد سب جان گیا تھا اور وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ میں شرم سے زمین میں گڑ گیا تھا، مگر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میرے داماد شاہد نے مجھے بتایا کہ وہ جیسے کہ ٹرانسلیٹر کی جاب کرتا ہے اور جو لوگ بیرونی ممالک سے آتے ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے سب بتاتا ہے۔ ایسے ہی اس رات مجھے ہوٹل سے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں میری ضرورت پیش آئی ہے۔ میں اسی وقت ہوٹل پہنچ گیا اور جب پہنچا تو مجھے کچھ حبشی لوگوں نے اپنے کمرے میں بلایا اور میں جب ان کے کمرے میں گیا تو ایک لڑکی چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی تھی اور ان حبشی لوگوں نے مجھے کہا کہ اس لڑکی سے پوچھو کہ کیوں رو رہی ہے اور یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی اور یہ دیکھ کر مجھے اتنا بڑا صدمہ لگا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی اور میری کزن زوبیہ تھی۔ رات کی اس پہر زوبیہ کو مردوں کے ساتھ اکیلے ان کے کمرے میں دیکھ کر مجھے صدمہ لگا اور میں حیران رہ گیا کہ یہاں پر کیسے آ گئی، کیونکہ زوبیہ تو کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ پھر زوبیہ کی روتی ہوئی صورت دیکھ کر مجھے لگنے لگا کہ کسی نے زوبیہ کو اغوا کر لیا ہے۔ ویسے بھی آج کل ہمارے یہاں ایسے بہت سے کیسز آ رہے ہیں، اور جب میں نے زوبیہ سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی ہو تو زوبیہ نے سارا سچ مجھے بتا دیا، اور یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ زوبیہ نے کہا کہ ابو مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ صبح مجھے لینے آئیں گے۔ تب میں سمجھ گیا، کیونکہ میں بچہ تو تھا نہیں، کہ آپ زوبیہ کو رات کو ان حبشیوں کے حوالے کر کے اور صبح لینے آتے۔ ضرور اس کے پیچھے آپ کی کوئی مجبوری ہوگی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کبھی اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر نکلنے بھی نہیں دیتے تھے، آپ ان کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ تب میں نے ان حبشی لوگوں کو بتایا کہ یہ لڑکی فحشہ نہیں ہے، ایک مجبوری کے تحت اس کا باپ اسے یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک شریف خاندان کی لڑکی ہے، اس لیے رو رہی ہے اور یہ اس غلط کام کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ میری کزن ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ تب ان لوگوں کو زوبیہ کی رونی صورت پر ترس آ گیا اور وہ لوگ آپ کو بہت برا کہنے لگے، آپ پر لعنت ملامت کرتے رہے اور پیسوں کا بیگ لیا اور زوبیہ کو تسلی دی۔ فجر کے وقت میں ہی ان حبشیوں کے ساتھ آپ کے گھر آیا تھا اور دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جب غصے میں آپ سے بات کر رہے تھے تب یہی بول رہے تھے کہ میں ایک بہت ہی برا باپ ہوں جس نے اپنی مجبوری کے عوض اپنی بیٹی کا سودا کر دیا تھا۔ مجھے ایسی مجبوریوں کو لے کر ڈوب مرنا چاہیے تھا جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی فروخت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنے داماد شاہد کی بات سن کر میرا دل ڈوب مرنے کو کر رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری بیٹی کی عزت محفوظ رہی تھی۔ شرمندگی ہی شرمندگی تھی جبکہ میری بیٹی سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا، مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، اسے حوصلہ دیتا۔ میں نے خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ ابھی شرمندگی کے ساتھ جینا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اپنی بیوی اور بچیوں سے آخری بار ملنے کے لیے میں گھر آیا، اپنی سب بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ ایک نے اس قدر پیار کی وجہ پوچھی تو میں رو دیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ میرا ارادہ ہماری آبادی سے دور گزرنے والے دریا میں چھلانگ لگا کر مرنے کا تھا۔ اس دوران میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، مگر میرا دل زوبیہ سے معافی مانگنے کے لیے بھی مچل رہا تھا۔ میں اسے معافی مانگنا چاہ رہا تھا لیکن شرمندگی کی وجہ سے میں اس کے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے بنا معافی مانگے دریا پر خودکشی کرنے پہنچ گیا۔ میں بھی خودکشی کرنے والا تھا جب مجھے میرے داماد شاہد کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کھینچ کر لے گیا اور کہا کہ زوبیہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میری بیٹیوں نے میری ایسی حالت دیکھ کر، مجھے روتے ہوئے گھر سے نکلتے دیکھ کر زوبیہ کو فون کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے فوراً شاہد کو مجھے لینے کے لیے بھیج دیا۔ اپنی بیٹی کی طرف سے ملنے کا پیغام جیسے مجھ میں نئی زندگی ڈال دیا تھا۔ جلدی جلدی اس کے گھر پہنچا۔ جب وہ آ کر میرے سینے سے لگ گئی، میری بیٹی نے کہا کہ وہ میری مجبوری سمجھتی ہے۔ بجلی کا 80,000 بل بھرنا میرے بس کی بات نہیں تھی، ورنہ کوئی بھی باپ اتنا بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ میں نے بچپن سے اب تک ان کی حفاظت کی تھی، وہ جانتی ہے کہ میں شدید مجبوری میں حبشیوں کے حوالے کر کے آیا تھا۔ یہ سب باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری بیٹی نے مجھے معاف کر دیا
میرا داماد شاہد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ شاہد کے موبائل پر کسی کی کال آئی تھی۔ سن کر وہ چونک گیا۔ اس کے موبائل پر انہی حبشیوں کی کال آئی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے اور جو بات انہوں نے میرے ساتھ کی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے مجھے ہوٹل میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے ایک بہترین نوکری دینے کی آفر کی، جسے سن کر خوشی کے مارے میرے آنسو نکل گئے۔ میں وہیں زمین پر گر کر رونے لگا۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی اور سبق کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔